सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद कास्ट के कोने एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। और आज मंडे का दिन है और एक अफसोसनाक खबर है कि हमारे अक्सर शो होता है फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ, लेकिन उनके वालिद साहब की वफ़ात हो चुकी है, जिसकी वजह से आज हम अजमल भाई के साथ कर रहे हैं। उनको एक दिन पहले हमने बुला लिया। बहुत शुक्रिया अजमल भाई। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने काफ़ी अहम बातचीत करनी है। सबसे पहले ये कि 190 मिलियन पाउंड केस, उसका फैसला आज नहीं आ सका। इसकी क्या वजह है, अजमल भाई से पूछेंगे। मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं दे दी, लेकिन यूरोपियन यूनियन की तरफ से पाकिस्तानी रियासत पर प्रेशर डाला जा रहा है, इसके ऊपर भी सवाल होगा। फिर ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनके मुतालिक भी पूछेंगे, और फिर कुरम एजेंसी और पारा चिनार के जो मौजूदा हालात हैं उस पर भी बात होगी। तो जी अजमल भाई, सबसे पहले आज आना था 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, लेकिन वो फैसला अभी तक नहीं आया। और हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी हमने जो बैरूनी प्रेशर डाला है उसके नतीजे में पाकिस्तानी रियासत फैसले नहीं सुना रही। तो इसके ऊपर आपके क्या तजिया है? क्या बैरूनी इन्फ्लुएंस पाकिस्तानी केसेस पर असर कर रहे हैं? देखिए, जो 190 का जो पाउंड का था उसमें मसला ये था कि वो लग ऐसे रहा था कि ये जो है ना, ये जो आज का दिन था कि उसमें अनाउंस नहीं होगा। काफ़ी सीनियर जो एक दो जर्नलिस्ट थे, जैसे मालिक और लोगों ने इस पे बाकायदा जब बात की तो उस वक़्त भी हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था। उसकी वजह एक तो ये थी कि बीच में से ये जो सर्दियों की छुट्टियों की वजह भी थी, और वो और दूसरा मेरा अपना ज़ाती इस पे ख्याल ये है, मैं इसकी कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू को तो इतना ज़्यादा डीपली नहीं जानता हूँ, न इस केस को हमने देखा है, न हमने इतना कोई स्टडी किया है। बट इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इस केस को फैसला सुनाने से पहले मेरे ख्याल में कि जज साहब जो है ना, इसको प्रॉपर उसको देखना होगा, चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि इसके पहले जो फैसले आए हैं, इससे पहले जब फिर फैसले आ जाते हैं फिर उसके बाद रिवर्स हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो चैलेंज भी हो जाते हैं, रिवर्स भी हो जाते हैं, जैसे तो शाखाना वाले केसेस आपके सामने हैं। तो मेरा ख्याल में कि इस केस को ये जो केस है इसको मज़ीद उन्होंने उसके लिए रखा हुआ है कि वो मेरा अपना ये ख्याल है कि उस पर अभी कुछ दिन लगेंगे, मजीद लगेंगे। तो भाई, आपको लग रहा है कि ये बाकी केसेस की निस्बत जो सा है एक सख्त केस बनाया जाएगा कि इसमें इतनी आसानी से जमानत ना हो सके? क्या मेरा अपना ये ख्याल है कि इस पे यही कोशिश हो रही है कि ये केस ऐसा केस बनने की कोशिश की जा रही है कि ये केस में जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, देखिए प्रोसिक्यूशन के बड़े प्रॉब्लम होते हैं, ये हमने देखा हुआ है। और जिस तरीके से ये तेज़ी में केस बनाते हैं और फिर वो केस जाकर हाई कोर्ट में जिस तरीके से वो रिवर्स हो जाते हैं, उससे तो बेहतर है कि ये केस बनाए ही नहीं। अच्छा अजमल भाई, एक अकाउंट है सोशल मीडिया पर, रिचर्ड गर्नेल, आपने देखा ही होगा। ट्रंप का एक मशीन लगा है कोई जनूबी कोरिया और वेनेजुएला के लिए। उस अकाउंट की मैंने हिस्ट्री देखी, 15 नवंबर से पहले वो अकाउंट नहीं था चल रहा, 15 नवंबर को एक्टिवेट होता है, ठीक है। और फिर एक और चीज़ उस अकाउंट में मुझे ये भी नजर आई कि वो सिर्फ ट्विटर के ऊपर इमरान खान की ट्वीट्स करता है, लेकिन उस बंदे के जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पर कोई इमरान खान का जिक्र भी नहीं मिलता। फिर उसमें एक और चीज़ ये भी है कि उससे लोगों ने कहा कि ये जाली अकाउंट है, तो उसने कहा कि मैं कैसे साबित करूँ कि असली अकाउंट है मेरा ना। तो लोगों ने कहा कि आप वीडियो बना दें, वीडियो भी कोई नहीं सामने आई। तो क्या आपको लगता है कि रिचर्ड गर्नेल का अकाउंट फेक है जो आपने सोशल मीडिया पे देखा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि हम ये जो रिचर्ड गर्नेल, ये गर्नेल को हमने इतना बड़ा मसला बना दिया कि इस वक्त सारी की सारी सोशल मीडिया और इवन मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देखता हूँ, इसी के ऊपर बातचीत हो रही है। बात यह है कि वो वहाँ का मुशीर बना है अमेरिका के प्रेसिडेंट का, वेनेजुएला और जनूबी कोरिया के लिए, या अगर उसको कुछ और जिम्मेदारियां भी हों, पता नहीं है, समझ नहीं आ रही है कि हम एक तरफ तो अमेरिका गुलामी की बातें भी करते हैं सारे, और हम कहते हैं कि बैर की है जो इंटरफेरेंस है उसके हवाले से भी कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एक मुशीर को जो वहाँ पे अमेरिका का लगा हुआ है और जिन इलाकों के लगा हुआ है, ये एवं खामखा पे मैं इस चीज़ को न मैं इतना इसको मैंने कभी सीरियस लिया, टू बी वेरी फ्रैंक, न मैं इसको इतना सीरियस लेता हूँ।
تو اللہ کہے ہم تو دعا کر رہے ہیں ساجد تارڑ صاحب لگ جائیں پاکستان کے، تو وہ بڑے اچھے ہیں، ٹرمپ کے مشیر لگ جاتے ہیں. دیکھیں میں تو نہ اس کو جانتا ہوں نہ اس کو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے اور یہ کیوں بنا ہوا ہے، لیکن ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے معاملات ہیں، ہمیں پاکستان کے اندر میں ایک دوسرے کے اوپر بات بھی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف جو بھی ہم کر رہے ہیں جس طریقے سے جا رہے ہیں، گو کہ میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا ہوں، نہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، کہ ہم نے اپنے چوک چوراہوں پہ جو ہے نا اپنا آپ کو، یہ لفظ سخت ہے لیکن ننگا کرنے کی ایز اے قوم کوشش کر رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ اپنے ملک کے حد تک رکھیں. یہ تو کل عام جو ہے نا ہم اس کی وہ کرتے ہیں کہ کبھی کسی ملک کے، اب دیکھیں یہ امریکہ کے حوالے سے جس طریقے سے ہم امپورٹنس ان چیزوں کو دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ انڈیا ہے یار، کچھ تو اگر ہم ان کے اوپر 100 ان کے اوپر باتیں کریں گے، لیکن انڈیا میں تو ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ وہاں پہ جا کر جو ہے نا دوسرے ملکوں کو یہ کہے. ایون امریکہ کے ساتھ بھی میں نے اوورسیز پاکستانیوں سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں باہر کے ملک میں جب کوئی انڈین ملتے ہیں ہم اسے مودی کے متعلق پوچھتے ہیں تو ہاں وہ کتنا بڑا مخالف ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے اپنی ملکی سیاست ڈسکس نہیں کر سکتے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارا مسئلہ کیا بن گیا، سارے پاکستانی ہیں یہاں پہ، جتنی بھی لیڈرشپ ہے، چاہے جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، آپ اس میں عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، آپ اس میں نواز شریف کو دیکھ لیں، اس میں آصف علی زرداری ہے، بلاول، یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ تو پاکستانی ہیں. اسی ملک پہ انہوں نے حکمرانی کی ہوئی ہے، ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، چاہے سابقہ ہے چاہے ابھی کر رہے ہیں. یار ان کو یہ چاہیے کہ کم از کم اپنے جو مسائل ہے، اپنے جو پرابلم ہے ہمارے ملک کے اندر رہنے چاہیے، دوسروں کو یہ کرنا. میں بالکل دیکھیں پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو اس والا مسئلہ ہے، پابندیوں والا مسئلہ ہے، وہ میزائل والا، اس کے اوپر بھی جو ہے نا ہمیں شرم آنی چاہیے ایز اے ملک. کون سا یہ پاکستانی ہو سکتا ہے کہ جو اس بات پہ خوش ہو رہا ہو کہ یار ہمارے اوپر ہمارے دفاعی جو نظام ہے یا دفاعی جو ہمارا سسٹم ہے یا جو دفاعی ہمارا وہ اگر وہ مضبوط ہو رہا ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی پابندیاں لگ جاتی ہے اس پہ بھی اگر ہم ڈول بجاتے ہیں، میں پھر ایسے پاکستانی کو پاکستانی نہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ بھی خوش ہو رہا ہوں. بھائی اندر کے مسئلے ہیں وہ ملک کے اندر جو ہے نا حل کرے. مثلا دیکھیں ابھی آپ نے جس طرح پہلے انٹرو میں کہا ہے مذاکرات ہو رہے، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہ جی آج مذاکرات ہوئے بھی ہیں. اچھا وہ جو مذاکرات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، چاہے حکومت میں بیٹھی ہوئی چاہے اپوزیشن میں، ان کو بیٹھ کر آپس میں بات کرنی چاہیے. گو کہ اس میں کافی چیزیں ہیں جس کے اوپر بات بھی ہو سکتی ہے. مثلا آج کی جو یہ جو سٹنگ ہوئی ہے، جو مذاکرات کا جو پہلا جو وہ ہوا ہے، جو ان کی آج بات چیت ہوئی ایاز صادق صاحب کے جو اسپیکر ہے قومی اسمبلی کے، ان کے اس میں تو پی ٹی آئی کے 3-4 لوگ تو تھے ہی نہیں، آئی نہیں. عمر ایوب نہیں تھا اس میں، سیکرٹری جنرل ہے میرے خیال میں، جی سارے فیصلے ہوئے، بلکہ اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں، اس کا سب سے بڑا جو عہدہ ہے اس کے پاس. اس طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس میں نہیں تھے، وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہے. وہ جو حامد رضا صاحب ہے وہ اس میں نہیں تھے. تو یہ 3-4 لوگ تو میں نے دیکھے، وہ تو اس کمیٹی کے میٹنگ میں بھی نہیں تھے. تو یہ اجمل بھائی کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کا اس کے اوپر کیا تجزیہ ہے؟ کیا یہ عمران خان کو رہا نہیں کروانا چاہتے یا یہ ٹرمپ کے آنے تک ڈیلے کر رہے ہیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے نا جب ہم بات کرتے ہیں کہ مذاکرات ہو، میں یہ سمجھتا ہوں، ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مذاکرات اگر پولیٹیکل لیول پہ ہو جاتے ہیں جمہوری لوگوں کے درمیان یا جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، اب آپ اس سے تو کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے ہو کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. اپوزیشن لیڈر چاہے سینٹ میں ہو چاہے قومی اسمبلی میں ان کا ہے، ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے. اس طرح پنجاب میں آپ دیکھ لیں تقریباً 100 کے لگ بھگ ان کے ایم پی ایز ہے، وہاں پہ بھی اپوزیشن ان کے پاس. تو ایک ریالٹی تو ہے، یہ تو ماننی پڑے گی. اب حکومت کا کیا کام ہے؟ حکومت کا یہ کام ہے جو فیڈرل حکومت بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ بیٹھ کر مذاکرات، چلو شروع ہو گئے، ایک سٹارٹ ہو گیا، لیکن اب اس میں غیر سنجیدگی نہیں ہونی چاہیے، اس میں لمبے ڈیٹ نہیں ہونے چاہیے، اس پہ کم از کم بات یہ کرنی چاہیے کہ جو پوائنٹس ہے، کیونکہ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات مجھے کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس کی بنیادی وجوہات ہے کہ جو ڈیمانڈز ہے
اپوزیشن کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو ان کی 2 ڈیمانڈز ہے وہ مجھے نہیں لگتے کہ وہ یہ حکومت ایکسیپٹ کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ایسے ڈیمانڈز ہے کہ اس کے اوپر مسئلہ تو جو ہے وہ یہی ہے. لیکن اگر دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کا صرف ان کے ساتھ بیٹھنا ہی حکومت کے لیے کافی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو کل تک کہہ رہے تھے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اس کے مینڈیٹ کو ہم نہیں مانتے. یہی بات ہو رہی ہے. آج اگر انہوں نے ان کے مینڈیٹ کو مان کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا کہ جی یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے یا اس کو ہم نہیں مانتے، تو وہ بھی ان کا بھی جو وہ ہو گیا. تو یہ ایک بات ہو گئی کہ انہوں نے حکومت کو مان لیا کہ ہاں یہ ایگزسٹ کرتا ہے، بالکل سسٹم کو مان لیا. دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو ڈیمانڈز ہیں، 2 ڈیمانڈز ہیں، سیدھی بات ہے. ایک یہ کہ جی وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور ایک یہ اس والا ہے جو لوگ ہے جو جیلوں میں ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، جس میں عمران خان صاحب کی بھی بات ہے. سب سے پہلے تو اس کی بات ہے. اب یہاں پہ پی ٹی آئی کی جو بھی قیادت ہے جو مذاکرات کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ اس کے علاوہ ادھر ادھر کی بات کریں؟ میرے خیال میں نہیں. ان کو اسی اب جو دیکھیں مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو مجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا، آج جو پریس ریلیز یا جو میں نے دیکھا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے ہوا ہے، پہلے جو ہے نا اس میں ٹیو آرز طے ہوتے مذاکرات کے لیے. اچھا وہ ٹیو آرز کیا آج طے ہوئے ہیں؟ نمبر 1. پھر اس میں جو کمیٹی کے جو لوگ جو غیر حاضر تھے پی ٹی آئی کی طرف سے یا نہیں تھے، یا ان کے مختلف وجوہات ہوں گے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ کہ کیا وجوہات تھے، لیکن وہ بھی نہیں تھے. اب ظاہر ہے اس وقت پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کے علاوہ اگر کوئی مضبوط آدمی ہے پی ٹی آئی میں تو وہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور. بالکل وہ آج کے مذاکرات میں نہیں تھے. وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے علاوہ پی ٹی آئی میں وہ ایک مضبوط آدمی ہے. بقایا ہے سارے لوگ، لیکن ان میں وہ والی چیز نہیں ہے جو وہ کرتا ہے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں اڈیالہ جیل میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ابھی جو وزیر داخلہ گئے تھے پشاور میں، تو ان کی ایک تو ٹھیک ہے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں انہوں نے شمولیت کی، لیکن اپیکس کمیٹی میں ویسے تو وہ ایز اے گیسٹ جا سکتے ہیں یا ویسے وہ جا سکتے ہیں، بٹ یہ کمیٹی تو بیسکلی چیف منسٹر خیبر پختونخوا چیئر کرے گا، اور اس میں مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں یہ خیبر پختونخوا لیول کی ہوتی ہے. ویسے عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اس میں مرکز کا وزیر داخلہ ایز اے اسپیشل انوائٹی وہ ہو سکتے ہیں. بٹ ایک تو یہ میٹنگ تھی، لیکن اس کے علاوہ ان کے ظاہر بات چیت ہوئی ہے، باقاعدہ فوٹیج چلے ہیں. تو بات چیت تو ایسے تو نہیں ہے نا کہ جس کے اوپر کل تک تو وزیر داخلہ کے حوالے سے ان کا یہ نیریٹو تھا کہ یہ جو 24 نومبر کو ہوا تھا یہاں پہ، تو ان کا تو ڈائریکٹ الزام وزیر داخلہ کے اوپر وہ لگا رہے تھے. تو اگر آپ دیکھ لیں تو فیڈرل حکومت 2 چیزوں میں، ایک یہ والا جو نیریٹو تھا کہ جو انہوں نے کہا کہ جی یہ محسن نقوی صاحب اور یہ وزیر اعظم اور فلاں فلاں یہ تو ڈائریکٹ اس کے ذمہ دار ہے، تو پھر ان کے ساتھ وہ بیٹھے بھی ہیں، انہوں نے ملاقات بھی کی ہے خیبر پختونخوا میں پشاور میں وہ. اور دوسری بات یہ کہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کو اگر آپ کنکلوڈ کریں تو اس میٹنگ کا بھی یہ تھا کہ فارم 47 کی حکومت کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. حالانکہ اس سے پہلے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے اور ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو میٹر کریں گے، لیکن میرے خیال میں کہ اب آگے کیا ہوگا، آگے جو مذاکرات ہے وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ کہ میرے اللہ سے دعا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ اس وقت موجودہ صورتحال میں مذاکرات ہونا، بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا، اس کے علاوہ بھی اور کوئی چارہ نہیں. بٹ دیکھنا یہ ہوگا کہ دونوں فریق کتنے سیریس ہے، کتنے سنجیدہ ہیں، کتنے مسئلے کو حل کرنا. اگر وہ لمبی ڈیٹ ایک دوسرے کو دیں گے تو اس کا پھر یہ کہ ایک طرف مذاکرات شروع ہوں گے اور دوسری طرف پھر جو ہے نا اور مسائل اور چیزیں
جی سیول نافرمانی. اگر ایسی چیزیں چلنے لگی تو پھر تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ پھر مذاکرات تک تو پھر اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ ساری چیزوں کو سٹاپ کر کے پہلے مذاکرات کو ایک نتیجے پہ پہنچائے, پھر اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے کر لیں. اچھا اجمل بھائی, اب ملٹری کورٹس نے سزائیں سنا دی اور آپ نے بھی سنی ہوں گی 6 سال 10 سال اس طرح سے سزائیں آئی ہیں, اور تحریک انصاف نے پچھلے 2.5 سالوں سے بار بار کیمپین ایک لانچ کی تھی کہ یورپین یونین پاکستان کا جو GSP+ اسٹیٹس ہے اس کو کینسل کرے. اس سلسلے میں اکثر پٹیشن لانچ کرتے تھے, شہباز گل اسے پروموٹ کرتا تھا, اور اب یورپین یونین کی جانب سے ایک بیان بھی آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس ان سزاؤں کے نتیجے میں متاثر ہو سکتا ہے. تو اس پورے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, یہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہے, ملٹری کورٹس ماضی میں بنے ہیں, اسی پارلیمنٹ نے بنوائے, اسی پارلیمنٹ نے اس کو اجازت دی تھی پہلے ماضی میں, اور اس کے وجہ سے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی. گو کہ بعد میں ہائی کورٹس میں اور یا سپریم کورٹس میں ریلیف بھی لوگوں کو ملا ہے, لیکن سزائیں ہوئی. دوسری اس کا یہ پہلو ہے کہ یہ جو ابھی جو آئینی عدالت آیا, آئینی عدالت کا بھی تو ایک ملٹری کورٹ سے ایک فیصلہ ان کا اس طرح آیا ہے کہ جب تک ہم وہ فیصلہ نہ سنائیں, وہ میرے خیال میں غالباً چھٹیوں کے بعد یا جنوری میں وہ سنائیں گے جو, لیکن انہوں نے اس کو لنک کر دیا کہ اس وقت تک جو پینڈنگ کیسز ہیں اس کے اوپر وہ کارروائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ چیزیں آ گئی. اب یہ تو فیصلہ آئینی کورٹس نے کرنا ہے, آئینی جو بینچ ہے اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے جنوری میں کہ ان کا کیا فیصلہ آ جاتا ہے. تو اس لیے چونکہ یہ مسئلہ اس وقت آئینی عدالت کے سامنے بھی ہے ملٹری کورٹس والا, تو میرے خیال میں کہ اس کے اوپر اس وقت بات قبل از وقت ہوگی, کیونکہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ آئینی عدالت اس پہ کیا فیصلہ دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارا فائنل فیصلہ ہوگا وہ ہم اس وقت کریں گے. تو اب اس پہ لیکن اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جتنے بھی جو یہ لوگوں کو جو سزا ہوئی ہے, اس میں ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی یہ جو بڑے وکلاء ہیں, بڑے بڑے نام ہیں اس وقت, تو میرے خیال میں پاکستان میں اگر سب سے جتنے بھی زیادہ بڑے وکلاء ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں وہ تو PTI میں, لیکن ان لوگوں کے لیے کسی نے ملٹری کورٹس میں مجھے کوئی بڑا نام نظر نہیں آیا. بلکہ نارووال سے ایک فیملی کے ایک شخص تھا, ان کو میرے محمد انور خان ان کا نام ہے, ان کو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے, اور ان کے بچوں نے ویڈیو میں بولا ہے کہ PTI نے ایک بھی دفعہ ہم سے رابطہ نہیں کیا, ہمارے والد صاحب کو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے, ایک وکیل نہیں آیا. دیکھیں, اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو وکلاء ہے, کیا یہ جو پارٹی کے ورکرز ہیں یا جو جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو ملٹری کورٹ سے سزا ان کی ہوئی ہے, تو کیا ان کے لیے وہ انہوں نے وکالت نامے جمع کیے تھے, یا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی ہم وکالت کریں گے, یا یہ نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے نا, وہ رابطہ ہی نہیں کیا, وہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اب ایک سوالیہ نشان ہے. کیا پھر ان لوگوں کو جن کو سزا ہوا ہے اس کا کیا پھر وہ اس کو ڈس اون تو بھی نہیں کر رہے؟ جی کر رہے نہیں, سیاسی فائدے کی حد تک اٹھاتے ہیں, ویسے کہتے ہیں ہمارا 9 مئی والوں سے کوئی. دیکھیں, پھر اس پہ سب سے بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ جو جتنے بڑے وکلاء ہے PTI کے, اب تو کافی MNAs بھی بن گئے, سینیٹر بھی ہے, سارے ہیں, تو ان کا حق بنتا تھا نا کہ وہ اپنے پارٹی ورکر کے لیے ان کی وکالت کرتے ہیں وہاں پہ ان کی عدالتوں میں جو ملٹری کورٹس تھی. تو اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں تھا. کیا اگر وہ اس کی وہ کر لیتے, وکالت کر لیتے یا کرنا چاہتے, مثلا جس طرح ابھی فیض حمید صاحب کا جو کیس چل رہا ہے, تو اس نے اپنی مرضی کا وکیل کر نہیں لیا, وہ کیا نام ہے اس کا, وہ جو لاہور میاں اشفاق, تو میاں اشفاق صاحب کو انہوں نے کر لیا. تو اسی طریقے سے یہ PTI کے جو ورکر تھے ان کے لیے اجمل بھائی ویوز ڈالرز نہیں نہ ملتے, سمجھا کے تھوڑا سا. اچھا اجمل بھائی, اب ٹاپک آ گیا کرم ایجنسی اور پارا چنار, مزید افسوسناک خبریں آ رہی ہیں, کیوں صوبائی حکومت اور یہ وفاقی حکومت فیل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو کرم والا مسئلہ ہے اس پہ تو ہم بہرحال سب سے پہلے ہم نے اٹھایا, کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر پہلے سے یہ بات ہم نے اس کے متعلق, جی میں آپ کو بتاتا چلوں, 2 نومبر 2024 کو پہلا شو کیا تھا, اور یہ جو واقعات ہونے شروع ہوئے ہیں پہلے شو کے بھی 1 مہینے بعد ہونے شروع ہوئے تھے.
یہ جو وہ گاڑی کا حادثہ ہوا اور وہ لوگوں کے اوپر فائرنگ ہوئی وہ اس کے 1 مہینے بعد ہوئے. ہم نے 2 نومبر کو اس کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ کی تھی اور ابھی تک وہ مسئلہ پھنسا ہو. دیکھیں چونکہ میرا تو یہ پورا ایریا بنتا ہے اور میں نے اس کو آفیشلی بھی جو ہے نا اس کو وہ کیا ہے, میں اس ایریا کا انچارج رہا ہوں ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا پچھلی گورنمنٹ میں. تو اس کے علاوہ چونکہ ہمارا ٹریڈیشنلی ایک دوسرے کے ساتھ ٹرائبل, میرا تعلق ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے, تو مجھے یہ چیزیں نظر آ رہی تھی کہ جو آج ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر بارہا ہم نے بات کی. حالانکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو ٹی وی چینلز ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, نیشنل میڈیا ہے, ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت اس پہ بات کرتے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. ابھی کچھ بات ہو رہی ہے اس کے اوپر, لیکن وہ بھی اس وقت جب یہ سارے مسائل, یہ سارے اتنے لوگ جاں بحق ہوئے. دیکھیں اس میں بچے جاں بحق ہوئے, اس میں خواتین جاں بحق ہو گئے, اس میں بوڑھے, اس میں بزرگ, اس میں نوجوان, ہر طبقہ. اور یہ نہیں کہ ہم اگر یہ کہیں کہ یہ جی اہل تشیع کے ہوئے ہیں, یہ جو ہے نا سنی ہوئے ہیں, سب کے ہوئے, ادھر بھی ہوئے ادھر بھی ہوئے, اور اس چیز کو تم ہی نہیں رہا یہ مسئلہ. اب ریسنٹلی میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اس میں ابھی اس دن ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. یہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ایک دفعہ پہلے بھی ہوئی تھی, لیکن ایپیکس کمیٹی جس میں وزیر داخلہ صاحب گئے, ہم نے بارہا کہا کہ وزیر داخلہ صاحب کو وہاں پہ جانا چاہیے, فیڈرل حکومت کو اون کرنا چاہیے اور وہاں پہ بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کرے. خیبر پختونخوا کی حکومت اور فیڈرل حکومت جب دونوں ایک پیج پہ نہیں بیٹھیں گے تو پھر یہ حادثہ ہوگا. اب اگر انہوں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں کوئی فیصلے کیے ہیں, اب اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا, اس سے پہلے جو وہ فیصلے امپلیمنٹ ہوتے, تو اس سے پہلے یہ کل جو ایک اور واقعہ ہوا ہے اور بڑا خوفناک قسم کا واقعہ ہوا ہے, اور اس کے پھر ویڈیو شیئر کیے اور جس کی وجہ سے اور زیادہ مسئلے کو پھر وہ جو کہتے ہیں نا پٹرول ڈالنے کی کوشش کی, آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی. لیکن اس میں دیکھیں اگر 76 دن ہو گئے, 76 ڈیز ہو گئے ہیں, اور اب سنیں کہ ایمرجنسی لگا رہے ہیں. اب جا دیکھیں ایمرجنسی کا فیصلہ کرنا تھا, تو میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اتنے بڑے نقصان سے پہلے ان کو یہ ہوش کے نہال لینے چاہیے تھے, ان کو کرنا چاہیے تھا. ان کو وہاں پہ جا کر بجائے کہ کوہاٹ میں بیٹھ کر جرگے کرتے, تو کرم ڈسٹرکٹ میں جا کر اگر یہ اس وقت کر لیتے تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے, بدقسمتی سے پرائورٹی نہیں ہے. پرائورٹی یہ نہیں ہے کہ چاہے فیڈرل حکومت ہو چاہے خیبر پختونخوا. اچھا خیبر پختونخوا حکومت کی پرائمریلی رسپانسبلٹی خیبر پختونخوا حکومت کی ہے. اب خیبر پختونخوا حکومت کی کرم کے علاوہ جنوبی اضلاع کا بھی آپ دیکھ لیں, آپ ڈی اے خان لے لیں, ٹانک لے لیں, ڈسٹرکٹ ساؤتھ وزیرستان لے لیں, ڈسٹرکٹ نارتھ وزیرستان, ڈسٹرکٹ بنو, ڈسٹرکٹ لکی مروہ, یہاں پہ تو آپ افسر کے بعد سفر ہی نہیں کر سکتے ہو مین شاہراہوں پہ. یہ صورتحال بنی, اور آئے روز ٹارگٹ, آئے روز جو ہے نا, آج میں نے خبریں دیکھی اغوا ہو رہے, سرکاری ملازمین اغوا ہو, پہلے بھی ہوئے ابھی بھی ہو رہے. یہ صورتحال ہے. عام بندہ نہ سیویلین محفوظ ہے. ہمارے آپ دیکھ لیں ہمارے جو فورسز کے جوان ہیں روزانہ کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں, ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ابھی جو یہ جو بڑا مسئلہ ہوا ہے مکین میں, تقریباً کو 16 لوگ جوان شہید ہوئے. اب ایسے صورتحال جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ نیشنل ایکشن پلان وہ 2016 میں بنا, اس کے جو وہ آتا ہے اے پی سی جو ہوئی تھی, جو وہاں پہ وہ جو ہمارے وہ اسکول کے آرمی پبلک اسکول کے وہ بچے جو شہید ہوئے اس کے بعد ہوئی تھی, آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. 21 اس کے پوائنٹ ہے, 3 پوائنٹ فوج سے تھے, 4 ان کا کام تھا آپریشن, یہ سارا کچھ. اور وہ جو حکومت کی ذمہ داری تھی صوبے کی تھی, مرکز کی تھی. دیکھیں 18ویں امینڈمنٹ کو تو ہم ویسے کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا, میرا بھی یہ خیال, لیکن 18ویں امینڈمنٹ میں بہت ساری چیزوں کو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جس طرح اب یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ فیڈرل حکومت کہتے ہیں جی کہ چونکہ صوبے کی ذمہ داری ہے صوبہ کر, صوبہ کہتا ہے کہ جی نہیں یہ ذمہ داری تو ہم بارڈروں کا ہمارا نہیں ہے, یہ تو فیڈرل حکومت کا ہے. اور بارڈروں کا نہیں ہے لیکن اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اندر تو لوگ آ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیڈرل حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت جب تک ایک ساتھ نہیں بیٹھے گی اور اس کے اوپر کوئی سٹرانگ قسم کا وہ نہیں لے گی, نیریٹو نہیں لے گی, اور سٹرانگ قسم کے اقدامات نہیں کریں گے, یہ چھوٹے چھوٹے ٹک ٹک سے کوئی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کرم کے مسئلے میں اب آپ صورتحال اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا تھا.
دو ٹرائبل کے درمیان زمین کا مسئلہ ہو. جی جی. اور میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ جب مرج ہوا ہے تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا. 5 سال ہو گئے, 6 سال ہو گئے, ابھی تک ریونیو ڈپارٹمنٹ قائم نہیں ہوا ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں. اور یہ مسئلہ صرف اس کا نہیں ہے کہ کورم کا مسئلہ تو بہت بگڑ گیا, لیکن یہ وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک یہ 7 ڈسٹرکٹ میں یہ پرابلم ہے, کیونکہ وہاں پہ ریونیو ڈپارٹمنٹ نہیں. لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گھر اس پہ لڑائی ہے, زمینوں پہ لڑائی. اب اس مسئلے کو کس نے حل کرنا تھا؟ جب مرج ہو رہا تھا تو یہی نون لیگ کی حکومت تھی, نواز شریف وزیر اعظم تھا, انہوں نے اس کا کریڈٹ لیا, سرتاج عزیز کی کمیٹی بنائی ہے, وہ سفارشات آپ اٹھا کر دیکھ لیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس میں جو آپ لوگوں نے 3% ڈیویزیبل پول سے دینے تھے, کیا سندھ حکومت نے دیے, کیا پنجاب حکومت نے دیے, کیا بلوچستان حکومت نے دیے, فیڈرل حکومت نے ایک گرانٹ کی صورت میں پہلی کچھ عرصہ دیے تھے, اور خیبر پختونخوا نے بھی گرانٹ کی صورت میں کچھ دیے تھے. لیکن جو ان کا شیئر بنتا تھا 110 ارب تقریباً اس وقت بنتے تھے. اگر یہ ہر سال وہاں پہ مل جاتے تو آج ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے. کیوں؟ وہ وہاں پہ نہیں ملے. اب دیکھیں اسی سے آپ نے کیپیسٹی بھی بلڈ کرنی تھی, کیونکہ وہاں پہ جو آپ کے اس وقت جو محکمے ہیں وہ وہاں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنا بڑا پیسہ وہاں پہ وہ لگا سکے. اور پھر چور دروازے بھی کھلے ہوئے وہاں پہ. تو یہ فنڈز میں یہ ساری یہ معاملات جو ہے نا, وہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ فاٹا ختم ہو گیا تو اب چونکہ وہ خیبر پختونخوا میں مرج ہوئے تو پہلے سے تو زیادہ اب کرپشن ہو رہی, اس کا بھی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے, کوئی سپرویژن نہیں ہے, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ کیا وہاں پہ ہو. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے یہ حالات بن رہے ہیں یا جیسے یہ بن گئے, کورم کے مسئلے کو اگر آپ لے لیں تو ساتھ پھر یہ دوسرے جو جنوبی اضلاع کے, یہ پورا جنوبی اضلاع بن جاتا ہے. اب اگر اس میں اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے جو مین رسپانسبلٹی ہے وہ حکومتوں کی ہے, خیبر پختونخوا حکومت اور فیڈرل حکومت. یہ چاہے لاکھ بھی کرے, دیکھیں یہ دوسری چیزیں تیسری چیزیں یہ تو ساتھ ساتھ یہ چلا رہے. پھر تو یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہوا تھا یہاں پہ تو اس میں تو پھر وزیر داخلہ کے بارے میں ان کا جو کہنا تھا صوبے کے اس وقت چیف منسٹر کے اور دوسرے کے, تو پھر اس کے بعد تو اس کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بڑا اچھا اقدام, اس کو لوگ چاہے جس نظر سے بھی دیکھیں, میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسائل ایسے ہیں کہ دونوں بیٹھ کر مسئلوں کو حل کریں. میں مذاکرات کا حامی ہوں, لیکن میں ساتھ اس چیز کا بھی حامی ہوں کہ وہاں پہ جو 2 حکومتیں ہیں وہ بھی آپس میں بیٹھ کر فیڈرل حکومت صوبے کی حکومت مسئلے کا حل نکالے. مسئلے کا حل جب تک نہیں نکلے گا ہم یہی پٹنا کریں گے, یہی رونا دھونا کریں گے, لیکن حالات بگڑتے جائیں گے. اور یہ مسئلے یہاں تک پھر پہنچ جائیں گے کہ جیسے ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا, مجھے یاد ہے کہ یہ مرگلہ کے پہاڑوں تک تو پہنچ گئے, اور پھر اس کے بعد بڑا آپریشن کرنا پڑا, اور اس میں کتنا پھر بعد میں کتنے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں, لوگوں کو IDPs کرنا پڑتا ہے, سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ وقت پہ وہ جو ہے نا ایکشن لیا جائے. تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیا کریں, آپ کے سارے کمنٹس ہم ریڈ کرتے ہیں, اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.